very important to listen to the story what our dear guest today is going to share. And why is that? Because this story will tell you about how blessed we are. Sometimes we take things for granted, right? We don't see the hope, but how in our life we have to see the stories of learned people where they got second life. People who are not only lucky, blessed, but Allah have chosen them. This is why they are here today, even after this crash. And how many people out of all these plane crashes survive? So today you are going to have a story from a person who is going to tell you how he managed, how he is blessed to reach to this level, to have a second life. And we have this book as well. It's very important to tell you that the stall is outside. This book, get a copy of that, get it signed from the author himself. And I will not delay. Why? Because we have a wonderful person sitting over here, and the discussion will be taken care by none other than our Executive Director, Professor Dr. Akbar Zaidi. So I'm very thankful to you, Doctor. ज़्यादा खुशी की बात बताती हूँ क्यों है, because I know Dr. Zaidi किस कदर busy थे, कैसे उन्होंने अपना schedule जो है manage किया, and we are here today to host you. So these people who are sitting over here, they are undergrad students, faculty members, and some of our business colleagues as well. So over to you, sir. Request to you to take this conversation further. Thank you very much, Iram. आपने सबसे अहम चीज़ तो जिक्र ही नहीं किया कि ज़फ़र मसूद आईबी के ग्रेजुएट हैं. ऐसे सीईओ वगैरह आपको बहुत मिल जाएंगे. बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ सिंध वाले को भी अगर आप बुला लेते हैं तो आप ये बहुत सारी चीज़ें कहते थे. तो सबसे अहम चीज़ है कि ये IBA के पढ़े हुए हैं और ये अभी मेरे कमरे में नहीं आए थे, मुझसे मिलने आए थे. So I'd like to welcome Zafar. Thank you. So मेरे कमरे में नहीं आए थे. मैं उनसे पूछने वाला था कि जब ये स्टूडेंट थे, गालिबा डॉक्टर वहाब होंगे उस वक्त. जी. कि क्या वहाब साहब ने अभी कभी इन्हें कमरे में बुलाया था, पूछा था या नहीं होता, वो बात नहीं हो पाई. बहरहाल, great welcome to Zafar Masood साहब. It's not often that we start a conversation 20 minutes before we're supposed to start. Even IBA में एक ज़माने में वहाब साहब के ज़माने में तो बेइंतहा सख्ती होती थी. हमारे यहाँ ये नहीं होगी कि सख्ती ज़्यादा हो गई है कि आपकी वजह से और ये इरम की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ जमा हुए, आपसे बहुत सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. तो मैं आपको बता दूँ हुआ क्या था कि ये कहानी तो इनकी है, ये बताएंगे, लेकिन इसके हमारे भी एक कहानी है एक तरह से. तो जब ये एयर क्रैश हुआ था CIA का लाहौर से जो फ्लाइट आ रही थी, तो उसके बाद पता चला कि ज़फ़र मसूद साहब, जिनको मैं नहीं जानता था, बच गए. तो मलाहत ने, मिस मलाहत अवान ने कहा कि मैं इनको जानती हूँ और इनके घर चलते हैं. तो अच्छा चले, जा सकते हैं. तो कुछ दिन हो गए थे, अस्पताल में थे, मुझे नहीं मालूम कितने दिन के बाद हम गए थे. तो हम इनके घर गए और मैं इनसे मिला और फिर इन्होंने बताया कि ये इनके कज़न हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. इनके एक मामू थे जो शायद यहाँ पढ़ाते थे, मेरे ताया भी और मेरे खालू भी. इनका ये इतना पुराना एक रिश्ता भी है IBA के साथ. तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा था. मैंने कहा था कि शायद मैं वाहिद शख्स हूँ जो 2 लोगों को जो मुख्तलिफ प्लेन क्रैशेस में, PI के प्लेन क्रैशेस में हैं, उनसे मिल चुका हूँ. तो मैंने कहा था 1963 में एक PI का प्लेन क्रैश हुआ था कायरो में. So उसमें एक and a number, obviously the same thing, a number of people died. I met somebody who survived that plane crash in the 1963 plane crash. His name is Shaukat Maklai. He was my father's friend. I met him maybe in the late 60s or early 70s. And I was very young then, so I didn't know what that meant. But I said to when Zafar said, "You're the second person I met who survived an air crash." I mean, I don't know what that says about me, but that it so happens that I've met 2 people who survived, and he knew about Shaukat Maklai. Did you ever meet him? I did not meet him. I read his article, by the way. He passed away अभी 2 साल पहले. Recently. So it's just a coincidence like that. तो हमारी बातें होती रही, and बहुत इन्होंने बताया, and I think वो बताएंगे भी. I think it's very important. जो अभी इरम ने इनसे सवाल पूछा ना, आप बताएं आपने क्या किया था. इन्होंने कुछ नहीं किया. ये वादे रखो कि ये ऐसे करके नहीं कर रहे थे, पैराशूट नहीं ढूंढ रहे थे. It's a coincidence, whatever you want to call it. ये अपनी किताब में भी जिक्र करते हैं और इनकी किताब के बारे में भी बात करेंगे. It's a philosophical take. It's about economics. It's about life. It's about The Crown, the series, the TV series
क्राउन उसके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई, लेकिन अहम चीज़ जो है सीट 1C है। तो इन्होंने ये जिक्र भी करते हैं अपनी किताब में। तो मिसाल के तौर पे अभी जैसे इरम ने कई दफ़ा कहा ही इज़ ब्लेस्ड, I presume he is, but you know what about those who don't believe in a higher authority, right? I mean, there are people in this world who are atheists. There are people who don't necessarily believe in a particular religion, whatever religion that is, and you know they feel that you know it's a random event. When you happen to be in 1C, had you been in 1D, you would not be sitting here today, right? Because the person who was, if there was a person in 1D, that person is not here. So, I mean, these are questions which also arise, that how, I mean, does he explain things in the form that he has a greater mission in life, that God has given him a second life? बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मैं एक्सीडेंट में बच गया, बाकी लोग मर गए, तो मेरा कोई जाहिर है कि दुनिया में कुछ होने वाला है। हम देख रहे हैं वाशिंगटन में एक आदमी है, वो भी बच गया, अब वो दुनिया के साथ क्या कर रहा है, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है कि वो दुनिया बदल रहा है। शायद ज़फ़र मसूद की दुनिया बदल दें, लेकिन किस तरह बदलेंगे ये हमें बताएंगे। वेदर यू नो, सो this is the first question that I want to sort of entangle in your mind about, because we've discussed this, and I won't say what you said because you might say something different today. When I said that, you know, how do you feel about the fact that maybe somebody thinks this is a random event? You know, it's and how does that work? And how do you look at that? Do you look at it that way? So perhaps we can start with that, and then I have some other questions as well, and I would like you, however you reply to my question, and then you can move forward. I think एक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका भी रिसेंट आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में भी आया था, अब वाशिंगटन में एक क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर for some strange reason hit an airplane which is coming into land. So Zafar wrote an article about that also, and he wrote about how one thinks about the people who are not there. I mean, that was the theme. He wrote about how technologically this should not have happened and what should have done. But the theme of that article, Business Recorder, mein tha कि you know, in a sense that he almost feels the guilt of being alive. You know, it's a very strange, very burden to bear. यार मैं क्यों बच गया? बाकी जो 97 लोग थे, 2 लोग बचे थे, एक जुबैर थे और एक ये थे, तो 97 लोग जो है वो मर गए, ठीक है, बच्चे भी थे और एयर होस्टेस भी थे, और मुझे बता चुके, शायद आपको भी बताएंगे कि what he saw in the few seconds before he lost consciousness, because he lost consciousness, and he tell us a little bit about it. So his article was in the Business Recorder recently was about how he felt that, you know, how people who survive bear a burden also of guilt. Okay. Guilt is not the right word maybe, but a sense of यार बाकी लोग मेरे साथ थे, उसी जहाज पे थे. So these are some of the things that I would like you to start with. Then we can move to more philosophical things, because this book is not just about the survivor of 1C. It's also about Zafar Masood. It's also about Zafar Masood's idea and things that he wants young people to think about the economy. It's also got numerous citations of articles, books by lots of people. So you know, it's one of those, including him, including me. So it's one of those things. So anyway, so I want to start with this idea of faith, randomness, blessing, being blessed, and also then you can move on quickly to, or if you want to start quickly with how it happened, because I remember आपने मुझे बताया था आप अपना iPad खोले हुए थे, तो अगर आप iPad के खोलने से शुरू करें कि जब आप iPad खोले हुए थे और हलचल हो रही थी और आपको अंदाजा हो गया था क्या होने वाला, उससे शुरू करें, मे बी my answer will be, you'll come to my answer in that, then we can move on. ज़रूर. चलिए. डॉक्टर साहब ने इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं कि मुझे वो लिखने पड़ रहे हैं. एक तो डॉक्टर साहब, बिफोर आई delve into responding to your specific questions or queries or whatever you call it, I would first like to do some acknowledgements here. First is the fact that this is a very special, this is 4th or 5th or 6th book read that's taking place, but this is a very special one for me, because इस किताब में बहुत सारी लर्निंग्स ऐसी हैं which I owe to the institution that I am sitting in right now. And मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने जो कराची में लॉन्च करूं
وہ میں لانچ ہی IBA سے کروں, بٹ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب واز ٹریولنگ اینڈ وہ ٹائم, اور اس سے پہلے میں ٹریول کر رہا تھا, آئی ہیو ٹو بی بلیم فار اٹ ایز ویل. تو انفارچونیٹلی وہ ٹائم میچ نہیں ہو پایا, اینڈ دین ان کراچی آلریڈی 2 ہو چکی ہیں, دس از دا 3rd ون, بٹ دس ریمینز اے اسپیشل ون فار می بیکاز آف مائی ایسوسیشن ود IBA. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں ارم صبا کا اور ملاحت کا فار آرگنائزنگ دس ایونٹ. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ڈاکٹر زیدی فار allowing this and you know and actively actually pursuing this. بٹ مور سو ڈاکٹر زیدی کا اس کتاب میں بہت جو ہے وہ اکنالجڈ اینڈ ان اکنالجڈ ہے, بہت انفلوئنس. لیٹ می جسٹ ٹیل یو ایٹ دی آؤٹ سیٹ. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور جو میں بھی پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا, اس میں ہماری باتوں میں کافی, اب یہ پہلی دفعہ آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے, وہاں پر ایک آدمی ہاسپٹل بیڈ میں پڑا ہوا ہے, آپ اس کو ذرا تھوڑا سا تو مطلب خیال کر لیں. میں گھر پہ تھا اور یہ کریش کے کوئی 1 ہفتے کی بات ہے, بٹ ڈاکٹر زیدی بینگ ڈاکٹر زیدی, ایک تو میرے لیے بہت بڑا آنر تھا کہ ڈاکٹر زیدی مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. ہماری ملاقات پہلے نہیں تھی, although our families knew, he knew my family very well. بٹ وہ ڈاکٹر زیدی جو تھے, وہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے ڈاکٹر زیدی ہیں. وہ آئے بیٹھے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ آپ کیسے بچے؟ میں نے کہا جی یہ تو میریکل ہے. کہنے لگے بکواس, میریکل پہ آئی ڈونٹ بلیو ان دوٹ. یار یہ کاٹ دینا اس میں ریکارڈنگ میں بائی دا وے. تو یہاں سے کانورسیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. ایک آدمی جو بیچارہ ابھی 7 دن ہوئے ہیں, اس کو 10-15 دن ہوئے ہیں بچے ہوئے, آپ تھوڑا سا تو اس کو رسپیکٹ کیا. ہاں واقعی. اچھا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ اے اسٹوری اراؤنڈ اٹ نا, کہ میں چوزن ون ہوں, میں بڑا امپورٹنٹ ہوں, میں بڑا اچھا آدمی ہوں, میں ایسا ہوں. انہوں نے وہ بالکل زیرو کر دیا 1 سیکنڈ کے اندر کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ یو ہیپن ٹو بی سٹنگ دیر, which on a serious note I tend to agree with him in many ways, and you will see that later on when I talk about it in detail. میرے لیے یہ ایونٹ جو ہے یہ آلسو امپورٹنٹ ہے اور ڈفرینٹ ہے فرام دی ادرس, بیکاز جو لوگوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اینڈ آئی ووڈ لائک مائی آئیڈیاز ٹو ریزونیٹ ود, وہ آپ لوگ ہیں. یہ زیدی صاحب اور ملاحت اور ارم, یہ لوگ جو ہے نا, یہ اور میں, ہم لوگ سب گزر چکے ہیں اس سٹیج سے جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں فارمیڈیبل ایئرس. آپ کو تو 2 سال ہوئے. جی مجھے 2 سال ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل. 5 years. سو یو نو وہ جو ہے وہ اس سینس میں جو میں اپنے یہ جو میری لرننگز ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور ڈاکٹر زیدی نے بالکل ایگزیکٹلی وہی بات کہی ہے جس سے میں شروع کروں گا. اب میں اس طرح شروع تو شاید نہیں کرتا, بٹ بالکل صحیح کر دیا انہوں نے کہ وہ سیکوینس میں فٹ بھی آ جائے گا کہ واٹ آر دوز, وائی I think that is important to talk to you about those things, and why is it very important for me to you know share it with younger people rather than anyone else. میرے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ میرا یہاں پر میرا فیوریٹ نیفیو بھی بیٹھا ہوا ہے جس کا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آئے گا. علی شایان is here, he is one of my favorite nephews. تو یہ بھی یہاں بیٹھے, وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ٹوپی لگا کے. یہ میری جو پھوپھیزاد بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں, علی شایان ماشاء اللہ سے بہت برائٹ, ویری یو نو ایکٹیو, اور یہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. پتہ نہیں کچھ 6 کمیٹیز پہ ہیں کہ اب اس پہ آ جائیں, اب اس پہ آ جائیں, اس پہ اسپانسر کر دیں. آپ یو آر ناٹ دی اونلی ون بائی دا وے, یہ دوسرا بھی ہے یہاں پر ایک. سو اینڈ ود پلیجر بائی دا وے, آئی ایم آلویز اویلیبل فار IBA in whatever way, in a personal capacity, professional capacity. We will talk about today on miracles, goodness of people, and you know the rituals. یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی. although there is so much to talk about in this book, but میں will leave it up to you to read first, and then in subsequent you know book reads we'll talk about it as we go along. ڈاکٹر زیدی نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر وہاب کے ہوتے ہوئے آپ کبھی ان کے آفس میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے. وہ ہمیشہ رانگ ریزن کی وجہ سے ہی آئے تھے, بیکاز ہم اتنے شرارتی ہوتے تھے. آئی واز دا ٹریجرر آف دا بینکنگ, اب تو میں چیئرمین آف پاکستان بینک سے, آئی واز دا ٹریجرر آف بینکنگ اسٹوڈنٹس فورم.
which was the most active one. ہمارے پاس فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی, IBA کے پاس زمانے میں فنڈنگ کم ہوتی تھی, but we were the privileged ones. So ہر رانگ ریزنس کی وجہ سے میری وہاں پر شامت آتی تھی اور ہم آیا کرتے تھے اور حاضر ہوتے تھے اور ہماری کھچائی ہوا کرتی تھی. So yes, I visited Dr. Wahab in not just in the city campus, کہ وہاں صبح ہماری کلاسز ہوتی تھی, بٹ یہاں بھی ماشاء اللہ سے حرکتیں ایسی تھیں, یہاں بھی وہ اکثر بلا لیا کرتے تھے کہ ذرا آ جاؤ, مجھے تم ذرا تفصیلی کچھ چیزیں سورٹ آؤٹ کرنی ہیں. میرا جو انٹری ان IBA ہے وہ بھی ایک میریکل ہی ہے, بائی دا وے, اینڈ آئی شیئر اٹ ود یو آن لائٹر نوٹ ایز وی گو along. کیونکہ میرا جو ایکیڈیمک ریکارڈ تھا وہ اتنا ماشاء اللہ سے خراب تھا اس سے پہلے کہ کوئی امید نہیں تھی کہ میں جو, بلکہ اس کے تایا, یہ جو بیٹھا ہوا ہے شایان, اس کے تایا واز دا ون ہو انسٹیگیٹڈ می کہ تم IBA کی طرف دیکھو اور کرو. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ, ان کا نام ہے کامران, ڈاکٹر کامران نام ہے, کامی بھائی کہتے ہیں ان کو, ایز وی آل ہمارے یہاں نک نیمز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا بات کریں کامی بھائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں تم, اب وہ کہانی ہے, میں پارک اٹ فار دا سائڈ, کیونکہ ابھی کافی تھوڑے سے ایموشنز جو ہیں نا وہ آگے پیچھے ہوں گے, تو آئی ول پارک اٹ فار دا لیٹر ڈسکشن, جب تھوڑا سا ٹیمپر نیچے لانا ہوگا. میں نے جس طرح کہا ڈاکٹر صاحب کی اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے, کچھ اکنالجڈ ہے, کچھ ان اکنالجڈ ہیں, بٹ اس میں بہت انفلوئنس ڈاکٹر صاحب کی, میری جو ان سے انٹریکشن پہلی ہوئی تھی اس کا بہت اس میں تعلق ہے, اور میں اس کے ریفرنس سے بھی کچھ چیزیں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. جو آرٹیکل آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب اباؤٹ واشنگٹن کریش, اس کا جو اس کو اردو میں کہتے ہیں نا حاصل غزل, اس کی جو جست تھی وہ یہ تھی that humanity is the same all across. If the people have perished in a plane crash in Karachi, then you know humanity has gone away in other part of the world as well, and we must acknowledge that. So this was میری cousin ہے جو ساپن نیوز چلاتی ہے, آپ جانتے ہیں بینا کو, بینا سرورز. بینا نے مجھے کہا کہ میں اس کو, یہ ساپن میں ایکچولی آیا تھا, اس وہاں سے اٹھایا تھا بائی بزنس ریکارڈر, اینڈ شی واز آف دا اوپینین کہ وی نیڈ ٹو پروموٹ, جو میرا بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ ہیومینٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ سیم ہوتی ہے, اور ہمیں چاہے وہ ایڈورسری ہو یا سیلیبریشن ہو, ہمیں سب کو برابر طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. دس از مائی ٹائم ٹو اکنالج دوز پیپل ہو ہیو ڈسپیئرڈ, ہو ہیز گون اوے ان دس ویری سیڈ ایکسیڈنٹ ان واشنگٹن. سو وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا. I personally am very emotional about that. اس میں جو ایکچولی اس کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی 10 لرننگس تو ہیں اپنی جگہ پہ, جو آپ جب کتاب اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں ہیں, مگر جو جسٹ ہے اس کتاب کی وہ 2 چیزوں میں آپ کو نظر آتی ہے. ایک سروائیورز گلٹ میں جو آپ نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا, جس کو میں نے کور کیا تھا ان واشنگٹن کریش ایز ویل, اور دی ادر ون از دا نو ریگریٹ سنڈروم. نو ریگریٹ سنڈروم کو میں ابھی ذکر کروں گا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ 30 سیکنڈ والی بات کیجیے گا جو رائٹ بیفور دا کریش تھا, تو میں اس کو کور کروں گا, لیکن میں اسی میں آپ کو وہ نو ریگریٹس والا بھی ایلیمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ذکر کروں گا. وہ جو یہ سروائیورز گلٹ والا معاملہ ہے, یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ایکچولی سائنس ہے, یہ ایکچولی اس کا نام ہی سروائیورز گلٹ ہے, اینڈ دس از اے کانسیپٹ ان سوشیولوجی, سائیکالوجی, دیٹ یو نو ہاؤ ڈز, واٹ ڈز اٹ انٹیل. تو آئی رائٹ آفٹر مائی کریش آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ دیٹ یو نو آئی ٹرائی اینڈ اوائڈ میٹنگ اپ ود دا وکٹمس فیملیز. اس کی بالکل وجہ ڈاکٹر زیدی نہیں تھے, اس کے بغیر مجھے ایک سروائیورز گلٹ تھا, اور مجھے جو ہے وہ یہ فیلنگ, اور میں جو زبیر دوسرے سروائیور تھے میں ان سے بھی نہیں ملا, میں ان سے بھی تقریباً کوئی 2-2.5 سال بعد ملا تھا آفٹر دا کریش, بیکاز مجھے یہ فیلنگ ہونے لگی تھی کہ میں اگر یہ ملوں گا لوگوں سے تو یہ ٹریگر ہوگا, اور پروبیبلی آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جن کے کوئی ایسوسیشن ہو, جو پیپل ہو لیفٹ اس ان دیٹ کریش, کہ وہ کہ کس طرح وہ آپ کے ایموشنس کو ٹریگر کرے, وچ از ناٹ فیئر. میرے لیے فیونرلز میں جانا بڑا مشکل ہو گیا تھا, آج بھی بڑا مشکل ہے, میں ابھی بھی اوائڈ کرتا ہوں جانا, بیکاز ہر ایک کے لیے اس کے لوڈ ونز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور یو نو وہ اگر آپ نے اگر آپ وہاں گئے ہیں اور
ان کو یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ تم نے اس کو تو میریکل دے دیا اور مجھے میرے لوڈ ون کو میریکل نہیں دیا, تو ایک شکایت کا سا ایلیمنٹ ہوگا, تو بہتر ہے کہ میں یہ ٹریگر نہ ہونے دوں. تو وہ سروائیورز گلڈ کا پورا ایک کانسیپٹ تھا. آئی ریڈ تھرو دس. اب اس میں 2 راستے ہوتے ہیں آپ کے پاس, اور یہ میں خاص طور سے آپ لوگوں کا کیونکہ یہ ٹائم آ رہا ہے, یہ 2 راستے ہیں. یا تو آپ اس کو اپنے نگیٹیولی لے کے اور آپ اس کو بالکل ہی گوشہ نشینی فار ایگزامپل اختیار کر لیں, یا دوسرا یہ کہ آپ اس کو ہیڈ آن لیں اور آپ یہ کہیں کہ یار میں تو ان اے وے آئی ایم ناٹ دا چوزن ون از دا ویری, I don't think it's the right word, but I am privileged in many ways. I am privileged because I have been given this opportunity to live longer. I am privileged because I am in a position to contribute, and you know, hum sab in a way are very privileged people. We are privileged because we do not have faced the poverty the way people are facing in the world. Even living in Karachi, if you are alive, it itself is a privilege. یہاں تو آپ کا اگر فون نہیں چھنا ہوا تو آپ پریولیجڈ ہیں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یہ ہم جو پریولیجڈ لوگ ہیں ہم پہ یہ انکمبنٹ ہو جاتا ہے ٹو دین میک اے چینج ان دا سوسائٹی. اینڈ دس از واٹ آئی لرنڈ اینڈ پکڈ اپ فرام دس سروائیورز گلڈ کا پیس جو ڈاکٹر صاحب نے آپ سے بات کی اباؤٹ واشنگٹن کریش میں, جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور اسی کے ذریعے سے میرے خیال ہے ایک پازیٹیو ہم چینج لا سکتے ہیں ان دا سوسائٹی, وچ شوڈ بی دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. ڈاکٹر صاحب نے بات کی 30 سیکنڈ اسٹوری کی. میرے کریش سے پہلے میں بائی نیچر بہت ہی آپٹمسٹک آدمی ہوں, اور میں ہر چیز کو جو ہے نا وہ گلاس کو ہاف فل دیکھتا ہوں. سو میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ یہ جہاز کریش کر لے گا. دا پائلٹ نیور اناؤنس اینی اسٹریس at all. So therefore I was quite optimistic کہ we will reach and we will land. But the reaction of the people, اتفاق کی بات ہے ڈاکٹر زیدی نے بھی ذکر کیا 1D کا, 1D پہ وہ ایک اسٹیورڈ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے میرے 2 ہاسٹسز بیٹھی ہوئی تھیں. ان کے جو ریئیکشن تھے نا وہ بڑے انکینی ٹائپ کے تھے اینڈ ان یوزول تھے, in the sense کہ میں سوچ رہا تھا کہ why are they freaking out so much? It will be all right, it will land and everything will be okay. But they were reacting in a very in a very emotional way, in a very sentimental way. وہ تو بلکہ جو ایئر ہوسٹس تھی وہ تو کافی رو بھی رہی تھیں. I guess they sensed it because they fly all the time, they could sense the what's coming than I could possibly do. And in the meantime وہ جیسے جہاز کے وہ کریش جو انجنز تھے وہ فیل ہوئے تو ایک دم سے وہ کاکپٹ کا دروازہ کھل گیا, اور حالانکہ میری ساتھ پوری رو خالی تھی اور وہ جو تھا ونڈو کھلی ہوئی تھی, مگر میں سم ہاؤ نہیں دیکھ رہا تھا لیفٹ سے. when I saw in the front from the cockpit کا ریئر ونڈ اسکرین, I said یار یہ تو it's all over, it's now gonna crash. and وہ آپ لوگوں نے کہیں شاید پڑھا بھی ہوگا یا سنا بھی ہوگا, میں نے بھی اس کے بہت ریفرنسز دیے ہیں کہ جب مجھے سامنے نظر آ گیا کہ یہ بہت قریب ہے ہیپیٹائٹ کے, تو میں نے کہا یہ تو پھر بات ختم ہو گئی, it's all over, it's crashing now. تو میرے سامنے پوری میری زندگی آ گئی فرام مائی چائلڈہڈ ان لاہور ٹو ناؤ گوئنگ بیک ٹو لاہور ایز دا CEO آف دا بینک دیر. اینڈ آئی سیڈ کہ یار یہ تو وہ پوری زندگی بالکل. اینڈ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنا احتساب خود کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے. بائی انسٹنکٹیولی آئی واز ڈوئنگ مائی احتساب. اینڈ آئی سیڈ کہ یار یہ تو زندگی ٹھیک گزر گئی اور کوئی ریگریٹس نہیں ہے. جب یہ کنکلوژن ہو گیا, اینڈ دس از آل ہیپننگ ان اسپلٹ سیکنڈس, یہ کوئی بڑا لمبا ٹائم نہیں ہے, میں اس کو 30 سیکنڈ اسٹوری کہتا ہوں, وہ ایکچولی 30 سیکنڈز ہی ہوں گے. اینڈ میں نے کہا زندگی تو بڑی اچھی گزر گئی, اٹس آل رائٹ. سو میری اپنے اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں, مطلب بہترین تعلقات ہیں اور فرینڈشپ ہے.
تو میں تو ان سے بالکل جو ہے نا وہ ایسی گفتگو کرتا ہوں جیسے میں زیدی صاحب سے کر رہا ہوں یا ارم سے یا ملاحت سے کرتا ہوں. ان سے بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی. تو میں نے کہا کہ سو گاڈ آل سیٹ کمنگ. اچھا بائی دا وے ان سے بات انگریزی میں ہوتی ہے, یہ ذرا خیال رکھیے گا آپ لوگ. عربی شربی میں کوئی بات نہیں ہوتی ان سے, انگریزی میں بات ہوتی ہے. اینڈ ہی ریسپونڈز ایز ویل. سو آئی سیڈ کہ دس از آل mythology by the way. The God is here. You talk to yourself and you believe that you're talking to the God. So please don't take it in a literal sense. And I said, "Okay, it's all set. I'm coming, and everything will be all right. And I'm ready to see you. I'm looking forward to it actually, and I was looking forward to it." تو آگے سے آواز ہے کہ no, it will be all right. What are you talking about? Exactly یہی میں نے اس طرح کا. What are you talking about? It's inevitable. It's happening. I could see it right in front of my eyes. تو آگے سے آواز ہے yes, it's crashing, but you will be all right. So where was this conviction coming from? I have no idea about that, but I did have that conviction right before the crash because Zahid Sahab has asked this question. कि I'll roar, and then I fainted, and when I got the consciousness, I already, I already been rescued. جو اس پورے ایپیسوڈ میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جو اس کتاب کی ایکچوئل ریزننگ ہے why I've written this book, is those 30 seconds. In those 30 seconds جو میرا اس وقت جو ریئیکشن تھا چیزوں کا, اور جو میری لرننگز تھی اس 30 سیکنڈس کی, وہ 30 سیکنڈس کی لرننگز میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ I owe this to people who are living and who still have a long way to go and lead their life, because شاید اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ان کے لیے ایسی ہوں کہ جس سے وہ اپنی پرائرٹیز ٹھیک کر لیں. کچھ میں نے یہ کتاب اپنے لیے لکھی ہے, اور یہ میرے لیے از لائک اے بائبل فار می. I keep on going back to it because it's important for my own sanity, for my own, کیونکہ آپ کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ آپ تقریباً پیر سے کم نہیں ہیں. تو مجھے ایک تو میری فیملی ماشاءاللہ سے کافی اس میں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ہیں, انسان ہی ہیں, نیچے رہیں. میری والدہ بالکل سیدھا اسٹریٹ کر دیتی ہے, میرے دوست ماشاءاللہ سے کام پورا کر دیتے ہیں. مگر میرے اپنے لیے بہت ضروری ہے کہ I'll keep on reminding what is important in life. It's not important that you survive in a plane crash or it was a miracle or not. That's a secondary debate. But the fact is that you are alive and you are a survivor. So آپ نے digress نہیں کرنا from the main course. کسی بھی صورت اپنے آپ کو آپ نے larger than life present کرنے کی, اور اپنے آپ کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کہ آپ ہیں, اس سے دور رہنا ہے. So in that sense this book has been written, has been shared with you all کہ شاید اس کے نتیجے میں کچھ آپ کی لرننگ ٹھیک ہو جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 30 سیکنڈ والی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, یہ بہت ضروری چیز ہے. جو آپ اس 30 سیکنڈ میں اپنے کٹہرے میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروا رہے تھے, یہ میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی ایک فلسفہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا سب کا ایمان ہے کہ there is life after death. مگر how many people you know who have actually told you the story کہ life after death کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا؟ زیرو. کوئی بھی نہیں ہے نا, میتھولوجی ہے نا, ریلیجن میں لکھا ہوا ہے نا. لیکن آپ کو وہ, اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ رائٹ بیفور دا کریش میں, اچھا وہ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ کی نا لائف آفٹر ڈیتھ, وہ کوئی اور کر رہا ہے. جو 30 سیکنڈ میں اکاؤنٹیبلٹی وہ آپ اپنی خود کر رہے ہیں. وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے نا, وہ غفور الرحیم ہے. اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے گا. چھوٹی موٹی چیزیں وہ ویسے ہی معاف کر دے گا. ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے, میں بھی بات کروں گا اس کے اوپر بھی, ریچولس کے اوپر بھی. ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں انٹینگل ہوئے میں. وہ تو غفور الرحیم ہے. وہ تو ہر چیز کو, آپ کی چھوٹی موٹی چیزوں کو, وہ تو اس چیز کو بھی مائنڈ نہیں کرے گا کہ یار یہ ظفر مسعود جو تھا نا, وہ میرے بارے میں ایسے بات کرتا تھا, یہ فلانا ایتھیسٹ میرے بارے میں ایسے بات کرتا تھا. دس از ناٹ ہز پرابلم. یہ ہمارا پرابلم ہے. ہم اپنے سٹینڈرڈ سے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جج کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے فار اس, وہ بالکل اس نیچر کی ہے, اور وہ اتنی چھوٹی ہے جتنے ہم ہیں. اب آپ اپنے آپ کو خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ نے کیا بڑا انسان بننا ہے,
اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے 30 سیکنڈ میں، یا آپ نے اتنا ہی چھوٹا انسان بننا ہے جس سے آپ دوسرے لوگوں کو جج کریں گے اور اپنے آپ کو جج کریں گے. جس سے آپ نے دوسروں کو جج کرنا ہے اسی سے آپ اپنے آپ کو جج کر رہے ہوں گے 30 سیکنڈ میں. ہاؤ مینی پیپل ان دا ورلڈ یو نو who have experienced those 30 seconds and come back and told you the story of what happens there. Therefore I think I owe this to you, that I tell you what will happen. اور دیکھیں sooner or later one way or the other یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. میرے ساتھ بھی دوبارہ ہوگا یہ، اور بہت جلدی ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ بہت لمبا ٹائم لگے گا، لیکن ہونا ہے یہ. اور جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت میں جو میری اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ میں خود اپنی کر رہا ہوں گا 30 سیکنڈ میں، جس کو میں واپس آ کے بتا نہیں سکوں گا. پھر تو غفور الرحیم نے کرنا ہے. اور اگر اس 30 سیکنڈ میں مجھے کوئی غم ہوا کہ میں نے ملاحت سے اس طریقے سے بات کیوں کر لی تھی، میں کاش ارم کو یہ بات کہہ دیتا، میں کاش شایان کو کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا، میں کاش ڈاکٹر زیدی کی 2 باتیں مان لیتا، اس وقت کوئی ریمورس نہیں ہوگا، اس وقت کوئی اپرچونٹی نہیں ہوگی ٹو ایڈریس دیٹ ڈیفیسٹ or problem. Then everything is gone. Do it when the going is good. Don't wait for those 30 seconds at the last minute کہ میں بعد میں کر لوں گا. Do everything now while you are mashallah say alive, kicking, breathing, contributing. This is what the gist of this book is, and this is what it's all about, Dr. Saab. جی وہ میں نے کتاب میں پڑھنے کے لیے رکھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لیتا ہوں اس میں سے. اچھا، پہلا والا جو یہ معاملہ ہے یہ ہے کہ جو ہمارے میریکلز ہوتے ہیں، ہم کیونکہ انسان ہیں اور انسان کا ایمان ذرا تھوڑا سا ڈاماڈول ہی رہتا ہے، تو ہم ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی میریکل ہو جائے گا تو ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. میں نے اس کو کانٹیکسچولائز کرنے کی کوشش کی ہے یہاں کہ ڈو ناٹ ویٹ فار دا میریکلس، ٹیک دا ڈیسٹنی ان یور اون ہینڈس اینڈ ٹرائی اینڈ چینج یور ڈیسٹنی یور سیلف. اینڈ آئی ٹیل یو ہاؤ اینڈ وائی. میں نے ابھی کتاب سے میں پڑھوں گا وہ. اینڈ ڈو ناٹ، اینڈ دس از آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ ٹو دس گروپ، ڈو ناٹ ویٹ فار ڈو ناٹ گو فار دا شارٹ کٹس ان لائف. گو فل 9 yards، کمپلیٹ دا فل سرکل، سارے کی ساری حجت تمام کریں اور اینڈ تک پہنچیں. کوئی بیچ میں کارنر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. دس ول بی مور ہارمفل فار یو ان لانگ ٹرم دین اینی تھنگ ایلس. اس میں میرا اس کتاب میں ہے 115-116 پہ میں نے میریکلز کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس کو میں پہلے اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں ڈاکٹر زیدی اور کارل مارکس دونوں کے ویوز جو ہیں تقریباً سیم ہیں. تو میں نے وہاں ڈاکٹر کارل مارکس کا ذکر کر دیا تھا، ڈاکٹر زیدی کا نہیں کیا تھا فار آبویس ریزن کہ ان کے لیے آپ کے لیے نہیں، یو آر ناٹ سینیکل، یو آر کنونسڈ آن دس ایکچولی. تو میں نے وہ ان کو کر دیا تھا. بٹ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ان کے بھی کافی سملر اس کے بارے میں ویوز تھے، اور میں نے وہ پرپزلی نہیں کیا تھا. میں چاہتا ہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کسی ٹربل میں آئیں بعد میں، تو کیونکہ ہمارے یہاں ٹالرنس تو ختم ہو چکی ہے بالکل ہی کسی فار دا تھنگ. This is a miracles کا chapter. A more modern, cynical observer like Karl Marx would have relegated miracles to a trick in the arsenal of religious dogmas. Just one more way for religion to maintain control of the masses, to act as the opiate that kept them calm and resigned to the human condition and stopped them from rebelling against the status quo. Before my plane crashed, I had never thought about the nature of miracles. I knew one thing. I had neither the unflinching belief in the power of miracles that the masses clung to, nor the disdain of miracles that non-religious folk exhibited. Put simply, I did not have the time or the inclination to hope for a miracle to improve my condition. I suppose this was a function of my privilege. I had grown up in a family that, despite belonging squarely in the middle class, was well educated
and open-minded. We had exposure to the world, and we luckily avoided the sort of extreme circumstances like poverty that force the fervent wish for and reliance on miracles. آپ سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اور میں نے جان بوجھ کے یہ ریڈ میں سے یہ چیز اٹھائی ہے. Because I had been raised as a Muslim, I did not necessarily contradict the existence of miracles, but I did not feel like I needed an explicable, miraculous event to help me climb the social ladder. I fell into the trap of thinking that I should have done something to deserve this survival, because otherwise it made no sense. یہ survivor's guilt کے معاملہ بھی یہاں کور ہو رہا ہے. Was it down to some good that I had done? I racked my brains and made a moral inventory. I could say that I had always valued sincerity, integrity and hard work, and had always unflinchingly told the truth even when it went against my own interests. اچھا, اس گروپ کے لیے میں اس کو ریپیٹ میں پڑھوں گا بیکاز یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے. I could say that I had always valued sincerity, integrity and hard work, and had always unflinchingly told the truth even when it went against my own interests. But this was something my parents and my extended family and friends had drilled in me. So my moral compass, for better or worse, was a product of my parents' upbringing. Why then had I been saved? I realized then how flawed I was in internalizing the popular narrative surrounding miracles and thinking that I had done anything to deserve one. I could not come to terms with a world in which people who must have been kinder or more hardworking or more generous or simply younger and still uncorrupted by the vagaries of time had died and I had lived. I felt guilty, and to appease this guilt, I wondered whether I was worthy of this reprieve from death. The truth is, I was saved for no apparent reason other than my parents' prayers. I am eternally grateful that they were not forced to weather the most tumultuous storm of them all, the loss of a child. So, ڈاکٹر صاحب یہ تو تھا اباؤٹ دا میریکل, جو میں اس کو کانٹیکٹ ڈالنا چاہ رہا تھا, ایک سورٹ آف ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈونٹ ویٹ فار دا میریکلس اینڈ ٹیک یور لائف ان یور اون ڈیسٹنی. اینڈ جو میریکلس بھی ملتے ہیں اس کا کوئی اپیرنٹ ریزن نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت مذہبی آدمی ہے یا بالکل مذہبی نہیں ہے. یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے اس کو کیا چاہیے. میں نے صرف آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو میں نے ریپیٹ میں پڑھی تھیں, جو میرے لیے ڈیئر تھی, اور شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزن ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. میری حد تک جو میرا تھوڑا سا ایک آرگیومنٹ رہتا ہے, میری حد تک دس مائی سروائیول از اونلی اینڈ اونلی اے میریکل فار اے لیک اور بیٹر ورڈ اور ناٹ. میں تو اس ڈبیٹ پہ پڑھ ہی نہیں رہا کہ یہ میریکل ہے یا نہیں ہے. آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں, نارمن کلیچر کچھ اور دے دیجئے, بٹ یہ سرنڈیپیشیس ضرور ہے, یہ ان یوزول ضرور ہے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اے نارمل کورس میں جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اسی موضوع پہ مجھے یاد ہے جب میں ان سے ملا بھی تھا, شاید بتانا نہ چاہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میریکل تھا, بچ گئے, رینڈم تھا, بنسی تھا, وٹ ایور, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کچھ مذہبی لوگ بھی آئے اور وہ کہتے ہیں اچھا بتا دیں آپ نے کون کون سی دعائیں پڑھی کیا بچے, اس کا بھی ذرا ذکر کیجیے. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ مجھے گڑوا کے چھوڑنا چاہتے ہیں یہاں سے. آپ بچ گئے, اب کیا ہونے والا؟ ہاں آپ کیا اس کے بعد. سو جی, وہ میرے پاس کافی, یہ جو علی شایان بیٹھے ان کے والد کے ہاسپٹل میں تھا دارالصحت میں, تو وہاں پر بلکہ ان کے والد کا واقعہ بھی اسی سے اتفاق سے لنک ہو جاتا ہے.
وہ میرے پاس ہر قسم کے مولانا صاحب آئے اینڈ آئی ویری ٹچ کہ سب لوگ آئے, کو 500-600 لوگ آئے. آئی واز دیئر فار آلموسٹ اے ویک اینڈ دس واز پری کرونا ٹائم. اور وہ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کیا پڑھ رہے تھے اس وقت آپ یہ واقعہ ہوا, تو کیا ریزن تھا آپ کی سروائیول. تو میں نے ان کو کہا جی میں تو اس وقت کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا اور مجھے نہیں پتا میرے ریزن کا سروائیو کا ریزن کیا ہے, بٹ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ سارے کام جو میں نہیں کرتا, اور وہ پاسبلی اوبیسلی ریزن نہیں ہو سکتے میرے سروائیول کے, وہ یہ کہ میں ریچولس کوئی بھی فالو نہیں کرتا. اور میں ابھی کتاب سے پڑھوں گا ابھی جو ریچولس کا سیکشن ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریچولس میں کوئی فالو نہیں کرتا. اب اس کے علاوہ کیا ریزن ہو سکتا ہے, یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, یہ میں نے ابھی آپ لوگوں کی کتاب میں جو ریٹریٹ کیا تھا پورشن, وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. پرابیبلی دا مور پلازیبل ریزن از کہ شاید وہ چیزیں ہوں گی میری ذات کی حد تک, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ بہت ہی نیک لوگ ہیں, وہ بہت اچھے لوگ ہیں. وہ نیک لوگ اس لیے نہیں کہ وہ ریچولس فالو کرتے ہیں, بائی دا وے وہ بہت ریلیجیسلی ریچولس فالو کرتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں ریچولس فالو کرنے چاہیے, وہ اس طرح ہی ان کی کوئی نماز مس نہیں ہوتی, ان کا کوئی روزہ مس نہیں ہوتا. دے ویری ویری ریچولسٹک پیپل, بٹ دے آر ویری گڈ ہیومن بینگ. یہ ملاحت ان کو جانتی ہیں, ان کو اندازہ ہے. میں نے ان سے آج تک زندگی میں کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ جو ہے, اور یہ میں نے لکھا ہوا بھی اپنی کتاب کے اندر, میں پڑھوں گا نہیں آج وہ وہاں سے, آپ لوگ دیکھیں گے جب آپ کتاب پڑھیں گے کہ کس طرح ان کی اپبرنگنگ کا بڑا انفلوئنس ہم پہ رہا, کہ کس طرح انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ فیملیز میں کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ کو آپ کے کزن سے کمپٹیشن کروایا جاتا ہے فلانے کو, اور آپس میں بھی کمپٹیشن یہ کروایا جاتا ہے کہ جی میرا بچہ جو ہے نا وہ تمہارے بچے سے مثلاً بہتر ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, یہ آپ کی فیملیز میں سب میں ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے کیس میں الٹا تھا. ہمیشہ جو ہے نا وہ کاظم کو اور فرحان کو جو ہے, کاظم جس کا بتا رہے ہیں, وہ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی اوور اس, اور یہ ایک حصہ تھا ان کی ٹریننگ کا اور اپ برنگنگ کا, تاکہ ہم ایز اے فیملی جڑے رہیں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں. یہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ they were pulling us down, بٹ اس میں ایک ایلیمنٹ تھا کہ ہم ایز اے فیملی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلیں اور آگے بڑھیں. دیکھیے میں تو لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں, وہاں پر یہ فیملی کا پورا سسٹم, بلکہ بڑی اچھی کتاب ہے جس کا نام ہے کلچر میپ. آپ پلیز وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اس کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ جو سوسائٹیزوں کا ریسرچ کر کے انہوں نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ کس طرح ڈفرینٹ سوسائٹیز بیہیو کرتی ہیں ان اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ, کہ جہاں پر سپورٹ سسٹم کمزور ہوتا ہے, جہاں سپورٹ سسٹم اسٹیٹ کا کمزور ہوتا ہے, وہاں یو ٹینڈ ٹو گو ٹورڈز یور اون سپورٹ سسٹم وچ کمز فرام دا فیملی اینڈ دا ایکسٹینڈیڈ فرینڈز اینڈ آل. ہماری سوسائٹی از ویری کلوز ٹو دیٹ سچویشن. تو وہ آپ لوگ جب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. تو اس کانسیپٹ کے تحت اگر آپ دیکھیں تو دے ویری گڈ ہیومن بینگ. مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کی اچھے پن کی وجہ سے, اور یہ کتاب بھی میں نے اسی لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کی ہے, کہ ان کی گڈنس کی وجہ سے اور ان کی پائسنس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. میری بائی دا وے کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے, اپیرنٹ حرکت کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے بچائے گا. بلکہ ایک فینی تھی, اس نے کہا تھا اچھا پتر تو تے آ نہ تین تو میں نبٹنا جنہ کو تو ہوشیار بننا ہے. تو وہ ان دیٹ سینس it was the plausible reason is that it was not the rituals, it was something else. What was that? You need to figure out yourselves. I have shared my views on this one, and possibly the goodness that my parents has always have had towards people and the society in general. دیکھیں میں آپ لوگوں سے اب تھوڑا اور کھل کے بھی بات کر لوں, اور ڈاکٹر زیدی تو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں, تو میں اور ایم گیٹنگ کیریڈ اوے ود دیٹ. فیملیز کے اندر نا آپ لوگوں کے بھی ہوتا ہوگا, جو اکثر و بیشتر پراپرٹی کے ڈسٹریبیوشن کے اوپر,
اور یہ جب آپ لوور مڈل کلاس ہوتے ہیں اور مڈل کلاس ہوتے ہیں تو یہ کمپلیکیشنز اور زیادہ ہو جاتی ہیں. بڑوں میں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ, وہ ڈفرینٹ نیچر کی ہوتی ہیں, نیچے بھی ہوتی ہیں, نیچے ذرا بنی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. I never ever heard from my parents a single word about, about the money in our house and the distribution of their parents' money amongst their siblings. Never ever. If anything, they were forthcoming to let go of that. حالانکہ ہماری حالات بالکل ویسے نہیں تھے اچھے. میری بہن کو یو شکاگو میں ایڈمیشن ہو گیا تھا, جانا تھا. We didn't have the money. My father sold the car to sell her for to Chicago. یہ اس طرح کے حالات تھے. Never in his life he said کہ فلانی پراپرٹی ہے وہ بیچ دو جو میں شیئر کرتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ, یا my mother said کہ ماں کی سبلنگس کے ساتھ میری فلانی چیز ہے اس کو آپ بیچ دیں. Never in their lives. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ اس نے ان پہ کرم کیا. اچھا, ہر بچہ جو ہے نا, یہ بھی آپ لوگ یہ گھر پہ بھی دیکھ لیجیے گا, ویسے تو ہر بچے کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں تو اپنے ماں باپ کا سوتیلا ہوں, میرے ساتھ بڑے اسٹرکٹ ہیں. لیکن جو سچی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے فیملی میں جس کے ساتھ ماں باپ کا ایک بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا بیچ کا ہو, وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادہ ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے. میں وہ بچہ ہوں جس کی ذرا زیادہ ایسوسیشن ہے ود دا پیرنٹس. تو اگر میں چلا جاتا, اور میں سنگل بھی ہوں, شادی نہیں کی, یہ بھی ایک ریزن ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ادر دین دا کریش, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچائے رکھا ہے مجھے شادی سے. تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے, خدا کے واسطے ذرا بچ کے چلیے گا, اس چکر میں نہ پھنسیے گا اس میں. تو وہ میرے کیس میں وہ زیادہ ان کے ساتھ ایسوسیشن ہو گئی اور قربت ہو گئی, تو وہ شاید زیادہ ہرٹ ہوتے اگر میں چلا جاتا. So that's the plausible reason that I could think of. جی بالکل بالکل. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب اور ہے جو میں یا تو میں روک لیتا ہوں, اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. وہ گڈنس آف پیپل پہ ہے, وہ میں ان کو میسیج ضرور دینا چاہ رہا ہوں. تو ریچولز ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد میرا خیال ہے کوشچن آنسر کھول لیتے ہیں, اینڈ دین وی گو ٹو دا ریچولز. وہ حاصل غزل بھی ہے, تو ویل کیپ اٹ فار دا لاسٹ. اچھا, یہ ایک چیپٹر ہے گڈنس آف پیپل. اب یہ بڑا ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ سے ایک اپنی نئی زندگی شروع کریں گے, اور اس کے لیے کچھ ایسی لرننگز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیوں وہ کیا تھی امپورٹنٹ اور کس طرح ہوئی. یہ پیج 66 اور 67 اور 68 پہ ہے. My own escape was much more passive in nature. جو ڈاکٹر صاحب بھی شروع میں فرما رہے تھے. The change to the aisle seat in the front row 1C at the time of boarding played a surreptitious but crucial role in my survival. For some reason, when the plane broke apart, a fissure formed near my seat, thrusting it outwards, away from the burning wreckage. I had lost consciousness seconds before the plane nosedived to the ground and could not attempt to escape. So میرا کہنا یہ ہے کہ جو میریکل ہے نا, وہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا. It is a set of many things happening at the same time, اور اسی لیے probability جو ہے وہ غالباً اور بھی زیادہ کم ہو جاتی ہے. 5, 6, 8, 10 چیزیں ملتی ہیں تو وہ میریکل بناتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوئی چیز ہو اور وہ میریکل بن جائے. اکارڈنگ ٹو آئی وٹنسز تو پہلے تو سیٹ چینج ہوئی ہے, اور اب مائی سیٹ فیل اسٹریٹ آن ٹو اے 3rd floor rooftop instead of the road. Various independent sources have corroborated this. The angle of the fall reduced the damage to my body. The seat then slid off the rooftop and onto the bonnet of a car instead of landing on the hard asphalt of the road below, further breaking my fall. By then, the plane had crashed into the other end of the street. By some miracle, the men seated in the car I landed on had been too flabbergasted to react. So, پہلے سیٹ چینج ہوتی ہے, پھر سیٹ گرتی ہے, وہ سیدھی گرتی ہے,
پھر سیٹ باؤنس بیک کرتی ہے فرام دا تھرڈ فلور آف اے بلڈنگ, اور اب وہ نیچے گر رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ہارڈ سڑک کے اوپر گرتی اور میں اینگولر طریقے سے گرتا, میں گاڑی کے بونٹ پہ گر رہا ہوں آ کے. اینڈ دین ابھی اسٹوری ختم نہیں ہو رہی, اس کے آگے آپ دیکھیے کہ یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ اس گاڑی کے اندر کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو دیر فور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, and they have reacted in a very, they don't know how to react to the situation. Although I briefly regained consciousness, I was stuck fast to the seat, now entangled in the car's metal. My back was already burnt, and it was very recently revealed that my spinal cord was also displaced. I do not remember any of this, but I am told that after struggling to free me upon hearing my feeble pleas for help, the men had to call others for assistance. Tahir, who is one of the people who drew me out from the wreckage, Tahir remembers looking back at the, اب یہ post crash escape کی بات ہو رہی ہے, اب وہ انہوں نے نکال لی ہے یہاں سے, اور اب کیا ہو رہا ہے. Tahir remembers looking back at the red Suzuki just before entering the passage and seeing it go up in flames. A minute and a half earlier, he had been standing on the spot where the fire now raged. He does not know what caused the car to catch fire, but he recalls feeling a wave of relief rolling over him. The feeling of foreboding he had experienced earlier had not been unfounded. They had been working in an unstable area, and they had managed to get away with me just in the nick of time. اب آپ دیکھیے کہ اس کو وہ کتنا انہوں نے اپنی زندگی کو جان جوکھوں میں ڈال کے اور وہ وہاں سے مجھے نکال رہے ہیں. I was dragged out of an extremely volatile situation while drifting in and out of consciousness by a group of people who had no way of knowing who I was and who could not possibly have harbored any ulterior motives. In the days following the crash, complete strangers reached out to me with outpouring of love and helped me recover. This is the goodness of people that we need to look at, appreciate and realize, please. لوگ جو ہے نا وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز ہمارا ریئیکشن ان کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا اسٹرینج وے میں, بازار وے میں ریئیکٹ کرتے ہیں, یا ان کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اگر ہم وہ ایمپتھی کے ساتھ ان کے سرکمسٹانسز کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو غالباً ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان ریئیکٹنگ پازیٹیولی. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گڈنس جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب کو اسکیپ کر رہے ہیں, جو شاید ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے لیٹر آن. انہوں نے ایک انسان کی ہیلپ کی تھی کہ جو ہیلپ کے لیے اس وقت جو تھا وہ پلی کر رہا تھا, وہ ان سے گزارش کر رہا تھا, وہ درخواست کر رہا تھا کہ مجھے بچا لو. انہوں نے اس کی ہیلپ کی تھی. بعد میں شاید ان کو کوئی بینیفٹ پہنچ گیا ہو یا نہ پہنچا ہو, وہ علیحدہ ڈسکشن ہے. بٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم it was only goodness of those people which came handy, and this is what matters in life. یہ آپ لوگوں کو بڑا میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا, بیکاز آپ لوگوں کی زندگیاں ابھی دوبارہ انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں جا رہی ہیں. یہ اپنے پلے سے پلیز ضرور باندھ لیجیے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. Very emotional, very, it's thought-provoking, and obviously, I hope people don't go through an experience like this, obviously, even if you survive, because ظفر نے یہ بھی کہا ہے کہ چلے وہ تو بچ گئے, 97 لوگ نہیں بچے, تو اس کا بھی ایک جیسے سروائیورز گلٹ کا انہوں نے ایک کانسیپٹ کا ذکر کیا. So what I want to do is not talk and open it up to especially the students, faculty as well,
If you have any questions, I mean, this is a good opportunity. I hope in your life you don't have to meet somebody like Zafar again, but it's a good opportunity to talk to him. He's also the president of the Bank of Punjab, also the president of the Pakistan Bankers Association, IBA grad and alum. He's told you a little bit about his story. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا IBA میں تو داخلہ کس طرح. ہاں وہ بھی میں شیئر کر لیتا ہوں, میں شیئر کر لیتا ہوں. آپ تو آگے. So before Nadia asks a question, I want, are there any students first, then Professor Nadia will speak. So Nadia, you raise your hand. اچھا میں بیفور وی گو ٹو نادیہ میں دو چیزیں ذرا شیئر کر لوں, اور اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا مجھے, حالانکہ میں لکھا ہوا تھا نوٹس میں بھول گیا ہوں میں سماؤ. ایک تو وہ آپ نے جو ذکر کیا تھا نا, جو وہ مولاناؤں سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو یہ ان کے والد کا ہاسپٹل علی شان کے جہاں میں تھا, علی فرحان. وہ علی فرحان جو ہے نا میرے کزن تو ہیں ہی, وہ میری ہم ایج بھی ہیں, مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں, مگر وہ میرے دوست بہت اچھے ہیں, تو ان سے میرے ایک بہت ہی اسپیشل رشتہ ہے. اور مجھے کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو جو ہے مجھ سے ایک انڈلٹریٹڈ لو ہے, مجھے بالکل اس پہ کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے. جب یہ ریپیٹ ہو چکا کوئی 28ویں سیٹ کے ساتھ, فار ایگزامپل ہر سیٹ کے ساتھ یہی ریپیٹ ہو رہا تھا, ہر کوئی اپنا مرضی کی چیز اس میں سے اٹھا کے لے کے جانا چاہ رہا تھا. تو جب 28ویں تقریباً, آئی ایم ایگزیجریٹنگ, کچھ 7ویں 8ویں سیٹ کے ساتھ جب یہ پوری سٹوری چل پڑی, تو علی فرحان صاحب میرے پاس آئے, مجھے آئے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ سے کتنا لو ہے. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, بہت آپ کو بڑی محبت ہے. کہنے لگے میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اب ہم نے آپ کے گھر پہ جو ہے پورا ہاسپٹل کا انتظام کرا دیا ہے, میں نے سارے ڈاکٹر وہاں لگا دیے ہیں, میں نے ساری مشینیں وہاں لگا دی ہیں, اب آپ اپنے گھر جائیے اور آپ وہاں رہیے, یہاں پر کووڈ بھی ہے, کیونکہ اب اگلا جس ٹینجنٹ پہ آپ چل رہے ہیں اس پہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے آپ تو چلے جائیں گے یہاں سے, میرے ہاسپٹل کو یا تو یہ آگ لگا دیں گے یا اس پہ پتھراؤ کر دیں گے, تو لہٰذا آپ پلیز جائیے اور یہ گفتگو جا کے اپنے گھر پہ کیجیے گا, میرے ہسپتال کو خدا کے واسطے آپ بچا لیجیے. تو ایک تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. دوسرا وہ اتفاق سے انہی کے تایا ہیں, علی فرحان کے بڑے بھائی ہیں کامران رضی صاحب, تو سب کو میرے ایکیڈیمک ریکارڈ کا پتہ تھا, ان لائک کاظم ریکارڈ بائی دا وے. وہ میں ان لائٹر نوٹ آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے, تو وہ وہاں اس زمانے میں 10 بجے کے بعد 9 بجے کے بعد غالباً وہ ریٹ جو تھا فون کا آدھا ہو جاتا تھا. اب یہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا, یہ آپ لوگوں سے پہلے کی بات ہے, لینڈ لائن ہوتی تھی, موبائل شوبائل کچھ نہیں ہوتا تھا, تو وہ ریٹ آدھا ہو جاتا تھا. تو کراچی فون کیا جاتا تھا یا کراچی سے فون آتا تھا آفٹر 9 o'clock, بیکاز وی کونٹ افورڈ ٹو ہیو دیٹ انٹل اینڈ دیر از اے ایمرجنسی. دین تو ڈیورنگ دا ڈے کال آتی تھی, ورنہ کال نہیں آتی تھی. تو رات کو 9 بجے کے بعد میری جو خالائیں ہیں دونوں, اور میں یہ آج کا جو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے یہ جو آج کا سیشن ہے میں اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ٹو سید ممتاز سعید صاحب, جو IBA کے گریجویٹ بھی تھے, IBA کے پروفیسر بھی تھے, اور ان کا میری زندگی پہ بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے. کتاب لکھنے میں ان کی بہت بڑی پرورش کا ایسے ان کو پتہ اچھی طرح, تو میں یہ ان کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. وہ میرے خالو بھی تھے اور میرے تایا بھی تھے. میری والدہ اور میری جو خالہ ہیں وہ دے آر ویری کلوز, تو ہر روز کو 9-10 بجے فون آیا کرتا تھا, اور خاص طور سے جب رزلٹ آتا تھا تو اس کے بعد ضرور فون آتا تھا. مائی خالہ از ویری فوکسڈ آن دی ایجوکیشن, شی از اے آتھر ہر سیلف, 2 نسلوں کی مائیں. ہر سن کاظم از این آتھر, 2 پاکستان. ہر ہسبینڈ ممتاز سعید صاحب کی 2 کتابیں, ایک تو ابھی لانچ بھی ہوئی, اینڈ سمیرہ کی بائی دا وے کتاب بھی آ گئی, اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے سید محمد تقی صاحب کو ابھی ان انگلش, وہ اس کی بہن ہے. تو وہ بڑا زیادہ فوکس تھا. تو ان کا فون آیا میری امی کے پاس کہ بھئی وہ ظفر کا کیسا رہا رزلٹ. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, بڑا اچھا ہو گیا, اب یہ صبح سے ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں کیونکہ پاس ہو گئے. بڑا اچھا رہا, بہت زبردست, ویری گڈ, ہاں پاس ہو گیا ظفر ماشاء اللہ سے. ہاں تھوڑا سا پرسنٹیج کم آئی ہے مگر پاس ہو گئی. 50% پہ پاس ہوتے تھے, 50% پاسنگ مارکس ہوتے تھے, 51% آئے تھے. تو خوشی یہ من رہی تھی کہ پاس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو بڑا اچھا جی پاس ہو گیا, بڑا اچھا بھائی, ویری گڈ ویری گڈ. ہاں نہیں بڑا خوش ہے ظفر, بڑا اچھا ہی, اگلی کلاس میں چلے گا. اب ممی نے پوچھا کہ ہاں وہ کاظم کا بھی تو آج رزلٹ آنا تھا نا. تو انہوں نے کہا ہاں آ گیا ہے. اب خالہ بینگ خالہ اینڈ ویری ویری کلچرڈ, ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا ڈسکشن, ہاں آ گیا ہے رزلٹ, آ گیا ہے. کیا رہا باجی, کیسا رہا؟
نہیں ٹھیک تھا, صحیح آ گیا, بس تھوڑا سا اداس ہے کاظم. ہیں اداس ہے کیوں, خیریت کیا ہوا؟ نہیں بس ٹھیک ہو گیا. اب آن انسسٹنس, پرسسٹنٹ انسسٹنس, شی سیڈ کہ وہ ایکچولی اس دفعہ کاظم سیکنڈ آ گیا کلاس میں. کیا مطلب؟ وہ جو فرسٹ آیا ہے لڑکا, اس کے اور کاظم کے پرسنٹیج میں 1% کا فرق تھا. تو اس بات سے اداس ہے کہ مرزا فرسٹ نہیں آیا. اس کے فون بند کرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ تم شرم کرو تو 51% میں پاس ہو رہے ہو, وہ فرسٹ پوزیشن کے لیے. تو یہ میرا ایکیڈیمک ریکارڈ تھا. اور میں یہاں اتفاق سے وہی سمیرہ کی شادی پہ آیا ہوا تھا 1992 10th of June. اب وہ ان دا مڈل آف سب کے, میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا, وی آر اے ویری کلوزلی ریلیٹڈ فیملی. مطلب ایٹ ٹائمز تھوڑی سی نا, اٹس اے بگ اسٹرینتھ بائی دا وے, تھوڑا سا ٹیکسنگ بھی ہو جاتا ہے. ضرورت سے زیادہ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے, ملاد بیٹھی نہیں, ملاد کو پتہ ہے ہم کتنی جڑی ہوئی فیملی ہیں. اور میں یہ جان بوجھ کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو جڑنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, چھوڑنا نہیں ہے. جس سے ناراضگی بھی ہے اس سے بھی ناراضگی ختم کریں. میں آیا ہوں, شادی چل رہی ہے, اب میں نے BCom دے دیا ہے. پارٹ 1 میں میری 9th پوزیشن آئی تھی. اب میرا ایکیڈیمک ریکارڈ بہتر ہو رہا ہے اسکول کے بعد, کالج میں اس سے بہتر ہوا اور یونیورسٹی میں اس سے بہتر ہو رہا ہے. BCom پارٹ 1 پارٹ 2 علیحدہ ہوتے تھے. پارٹ 1 میں 9th پوزیشن آئی تھی, اینڈ آئی واز ڈوئنگ ریزنیبلی ویل. تو بٹ نوئنگ دا پاسٹ ٹریک ریکارڈ, یہ علی شیان کے تایا جو ہے کامران رضی صاحب, انہوں نے مجھے آئے کہا کہ ظفر تم ایسا کرو کہ IBA کے ٹیسٹ میں بیٹھ جاؤ. وہ آگے ایڈ لگ گیا, ایڈ بھیجا انہوں نے مجھے کہ ایڈ لگ گیا, تم IBA کے ٹیسٹ میں بیٹھ جاؤ. کیونکہ IBA کا ٹیسٹ پہلی اٹیمپٹ میں نا کم ہی لوگ پاس کرتے ہیں, اور تم جیسا آدمی تو پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہی نہیں کر پائے گا ان آل پروبیبلٹی. تو تم اچھا تمہاری پریکٹس ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی میرا تو رزلٹ بھی نہیں آیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تم نے کون سا کوئی مطلب he's been bit polite about this. انہوں نے کہا تم نے کہڑا کو پاس ہونا ہے, تم نے کون سا پاس ہو جانا ہے, کوئی بات نہیں ہے, تم بیٹھ جانا, پریکٹس ہو جائے گی تمہاری طرح فار دا فیوچر دس تھنگ. میں نے کہا جی بالکل, بڑا اچھا آئیڈیا. اب شادیاں چل رہی ہیں, کلوزلی ریلیٹڈ فیملی ہے, میں 4 ڈانسز کا حصہ ہوں, اور جو خواتین کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں ان میں انٹرسٹ بھی ہے. تو یار مطلب آپ ڈسٹریکٹ تو نہ کریں نا مجھے. بہرحال اب ڈسٹریکٹ ہو گیا. وہ اوبیسلی وہ ہماری سب دوستیں تھیں, ان کے ساتھ اوبیسلی انٹرسٹ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کافی انٹرسٹ نظر آ رہا ہے, باہر بھی میں نے دیکھا بھی تھا مجھے. تو اب وہ بھی اس کنینڈرم میں آپ نے ڈال دیا کہ یار تم بیٹھ جاؤ اور جا کے ٹیسٹ کرو. خیر میں نے وہ تیاری شیئر کی. آئی اسٹل ریممبر 9th of June کو لڑکے والوں کی طرف پہ, وہ شادی بھی خیر بہت ایکسٹینسو تھی. وہ بہت, شی از دی اونلی ڈاٹر اینڈ ہی واز دی اونلی سن. تو وہ بہت ایکسٹینسو شادی تھی اور وہ کئی اس سے چل رہی تھی. تو اس دن جو تھا وہ لڑکے والوں کی طرف کوئی گانے کا پروگرام تھا. کیا تھا, 9 جون تھا. 10 جون کو ایگزام تھا, اور اس وقت جو تھا وہ IBA اب تو بہت بڑا ہو گیا, کلاسز بہت زیادہ ہو گئیں. اس وقت صرف 2 ہی تھیں, اور انٹیک تھا کوئی 72 لوگوں کا. دیٹس اٹ فار دا فل ایئر. سوری ناٹ 72, 100 سم تھنگ, بیکاز 72 ان ون کو, اینڈ دین ان دی ایوننگ وہ جو تھا MIS ایوننگ والا, اس کی علیحدہ ہوتی تھی. تو مارننگ کے 72 لوگ آتے تھے. 72 کا نمبر ایکچولی بڑا ہے, 73 کہہ لیں چلیں, 76 آتے تھے. تو وہ جو نمبر تھا وہ اتنے لوگ ہوتے تھے. اور اس میں اس وقت ہوتا کیا تھا کہ پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا بینکنگ کا, اور پھر ٹیسٹ ہوتا تھا فائنینس اینڈ مارکیٹنگ کا. تو بینکنگ کے ٹیسٹ میں سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے کہ یار چانس کیوں لیں, IB کا ٹیسٹ اتنا وولیٹائل ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ پاس کریں گے نہیں. تو سب ہی بیٹھ جاتے تھے. تو کمپٹیشن بینکنگ والے میں زیادہ ہوتا تھا, فائنینس اینڈ مارکیٹنگ والے میں جو جینوئنلی انٹرسٹڈ ہوتے تھے فائنینس اینڈ مارکیٹنگ پرسو کرنے میں وہ جایا کرتے تھے. ادروائز سب بیٹھ جاتے تھے بینکنگ کے اس میں. ہم بیٹھ گئے بینکنگ کے اس میں. 10 جون کو ہم نے ٹیسٹ دیا, 12 جون کو رزلٹ آیا. لو اینڈ بی ہولڈ میریکل ہیپنڈ, ظفر بھائی پاس کر گئے ٹیسٹ. ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ دا انٹائر فیملی از ناؤ ٹوٹلی سرپرائز کہ یار یہ کوئی مطلب یا تو IB کے ٹیسٹ کا بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا, کیا ہو گیا, ظفر کیسے پاس کر گیا. پاس کر گئے ٹیسٹ, رزلٹ نہیں آیا ہوا تھا. اب یہ دیکھیں اس طرح بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے
جو بہت سارے کام ایسے چھوٹے چھوٹے ٹریویل کام کر جائیں گے جس کی شاید ہم لوگ اس طرح ویلیو نہیں کرتے, بٹ دیر از اے لائف چینجنگ تھنگس. پوری فیملی بیٹھی 12 جون کو کہ 13 جون کو انٹرویو ہے, اور وہ کیا کہتے تھے اس کو, گروپ ڈسکشن ہے ان کراچی. تو اب کیا کریں, اس کا تو 13 جون کو آ گیا ہے اور اس کا تو رزلٹ بھی نہیں آیا ہوا. تو میرے والد کے دوست تھے جن کا بیٹا جو ہے وہ IBA گریجویٹ ہے, رشید عمر تھانوی صاحب مرحوم, کاشف تھانوی از اے ویری ویل نون بینکر بائی دا وے اینڈ ایگریکلچر ایکسپرٹ. تو رشید انکل کو فون کیا گیا, ہی واز ان لاہور. ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ رزلٹ نہیں آیا ہوا. رشید انکل واز دا ون ہو ہیڈ ویری ویل کنیکٹڈ, ہر لوگوں سے تعلقات, ایک رشتہ. انہوں نے کہا ہاں وہ جو رجسٹرار ہے پنجاب یونیورسٹی کا وہ میرا وہ ہے میرا کلاس فیلو ہے, میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ کوئی سلوشن نکالے گا. ہی وینٹ ٹو ہیم, دس از 11 جون وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اینڈ ہی سیڈ کہ اس کا رزلٹ تو کمپائل ہو گیا ہے بٹ وہ ساروں کا رزلٹ ساتھ اناؤنس ہوگا. مگر ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم یونیورسٹی کو جب چاہیے ہوتا ہے رزلٹ, تو کسی کا اگر اس طرح ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اگر آپ اسپیشل ریکویسٹ لکھ دیں تو ہم اس کو بھیج دیں گے, بٹ وہ سیدھا اسی کے پاس جائے گا. اب وہ جو لاجسٹیکل ٹائم تھا اس میں تو کوریئر شوریئر ایکسپینسو بھی بہت ہوتا تھا, وہ نارمل پوسٹ میں جائے گا تو پرابلم ہوگی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہاں اس کا ہو جائے گا, میں کر دیتا ہوں. اور مگر یہ کہ وہ جب تک پہنچے گا تو وہ انٹرویو کا ٹائم نکل جائے گا. جب ہم نے دیکھا تو 14 جون کو جو تھا وہ انٹرویو تھا, وہ 14 جون کو انٹرویو تھا, دس 1991, 14 جون کو انٹرویو تھا لاہور میں, اور میرا رزلٹ بھی لاہور میں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا, رشید صاحب نے ان سے یہ کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ وہ سیلڈ مجھے دے دو انویلپ, اور ویل میک شیور کہ وی وونٹ اوپن دا سیل اینڈ ویل گیو اٹ ٹو IBA ڈاکٹر وہاب's ہینڈ. انہوں نے کہا اگر آپ نے سیل توڑی اس کی تو وہ رزلٹ آپ کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو یہ آپ کو سیلڈ اس طرح ہی لے کے جانا پڑے گا. کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اب ڈائلیما نیا کھڑا ہو گیا. بائی دا وے ڈاکٹر وہاب نیور گاٹ along well with my تایا سید ممتاز, they were classmates. مگر پھر بھی انہوں نے بیچارے ممتاز صاحب نے وہ نوٹ بھی میرے پاس آج تک رکھا ہوا ہے, انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی آپ صرف اس کو اتنی اجازت دے دیں کہ یہ انٹرویو میں کراچی کے بجائے لاہور میں اپیئر ہو جائے. اچھا اب یہ بڑے مڈل کلاس پرابلمز ہوتے ہیں. اب جناب جہاز پہ جانا ہے تو میرے والد کی سیٹ پہ میں گیا کیونکہ جہاز کا ٹکٹ نہیں تھا اور وہ اویلیبل بھی نہیں تھے. اس زمانے میں PIE خالی ہوتی تھی, پرائیویٹ ایئر لائنز نہیں تھیں, تو جہاز کا بھی ٹکٹ نہیں تھا. تو میں ان کی سیٹ پہ گیا 13 تاریخ کو. 13 کو میں رات کو پہنچتا ہوں, 14 تاریخ کو انٹرویو ہے. رشید انکل نے میرے ہاتھ میں رزلٹ پکڑا دیا, اور رزلٹ جو ہے نا وہ اسکیلڈ ہے. انہوں نے کہا بیٹا اس نے یہ کہا ہے, اب تم کھولو گے تو پرابلم ہوگی. اب میرا IBA میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اچھا میں وانٹ ٹو بیکم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بیکم وانٹ این MBA دس تھنگ. اور میں اس وقت تک پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں اس طرح لنڈن چلا جاؤں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لوں. میں نے کہا یار چھوڑو اس کو, میں اپنا رزلٹ کھولتا ہوں. میری 9th پوزیشن آئی تھی, اینڈ آئی ایم اسٹرائیونگ ٹو گیٹ اے بیٹر پوزیشن ان دا کنسالیڈیٹڈ ون. آئی ایم مور کنسرنڈ اباؤٹ مائی رزلٹ دین یار IBA رزلٹ. چھوڑو دفعہ کرو. بٹ کوئی سینٹی پریویلڈ یا جو بھی جس طرح سرنڈپٹی ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں آتا آپ کو کس طرح چیزیں جو ہے ورک آؤٹ ہو جائیں گی. خیر اگلے دن وہ پہنچ گئے وہاں پر, جا کے بھیجا, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹھ جائیں آپ, سب کو آخر میں بلائیں گے. اب وہ سوچے پوری رات میں جاگتا رہا بیکاز وہ رزلٹ میرے ہاتھ میں کھول نہیں سکتا. اگلے دن پہنچا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے بٹھا دیا. 4 گھنٹے کے بعد کوئی 12-1 بجے بلایا, اور مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ ہاں بھئی بتائیے آپ کا رزلٹ کہاں ہے. میں نے کہا سر یہ ہے. اب انہوں نے کھولا, وہ کہنے لگا اچھا سیلڈ ہے. ہاں سیلڈ ہے. ڈاکٹر وہاب, جو پیپل ہو ڈونٹ نو, واز اے ویری ویری سینیکل مین. مطلب آپ کی سوچ ہے, آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. خیر وہ انہوں نے کہا کہ یہ کھولا, اور کہا ہاں سیلڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کھول سکتے ہیں, کنسیڈر کر سکتے ہیں. خیر انہوں نے وہ سیل کھولی. اس وقت مرحوم فضل حسن صاحب موجود تھے جو کہ فرشتہ صرف انسان تھے. ان جیسے لوگ بہت کم ہیں اس دنیا میں جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں IBA کے ساتھ. میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ایٹ سم ادر پوائنٹ ان ٹائم. یہ اسٹوری تھوڑی لمبی ہو گئی کیونکہ IBA سے ریلیٹڈ ہے, تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ. اور جو ابھی بھی حیات ہے عنایت دین صاحب, وہ بھی وہاں انٹرویو میں موجود تھے. یہ 3 لوگ وہاں تھے. اب ڈاکٹر صاحب نے یہ لفافہ کھولا, اس میں سے رزلٹ نکالا, اور رزلٹ کھول کے کہنے لگے
تمہارا رزلٹ تو بہت اچھا ہے, اتنے تم برائٹ اور اسمارٹ مجھے لگتے تو نہیں ہو, اتنے نمبر اچھے تمہارے کیسے آئے ہیں؟ بس سے نکل. تو وہ جو تھے عنایت دین صاحب, انہوں نے فوراً بیٹ میں انٹرجیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جب اس کا رزلٹ ہے تو اسی کے نمبر ہوں گے نا, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مجھے ایک کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار ڈونٹ گیٹ اوور ویلمڈ, اٹس فائن. اچھا میں تو کسی اور مائنڈ سیٹ میں تھا, مجھے تو یہ تھا کہ یار میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے MBA, تو مجھے پہ کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا تھا ان چیزوں کا. آئی واز اوور جوائڈ کہ یار میرا بڑا اچھا کوئی رزلٹ آیا, مجھے نہیں پتا. بائی دا وے جو کنسولیڈیٹڈ رزلٹ تھا اس میں آئی واز 3rd ان دا انٹائر پنجاب یونیورسٹی 200 کالجز کے اندر, تو بڑا اچھا. خیر وہ پھر اس کے بعد وہ انٹرویو ہوا, انٹرویو وینٹ ایکسیپشنلی ویل بیکاز آئی واز, جس چیز کو آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے نا وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی. یہ لڑکیوں کے لیے بھی ٹرو ہے, تو یہ ذہن میں رکھنا, زیادہ پیچھے نہ بھاگنا, ضرور خیال کرو پرسو کرو مگر زیادہ نہ بھاگنا, یہ اور دور ہو جاتا ہے. میں نے بھی اس وقت یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہو جائے گا, نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا, بٹ لو اینڈ بی ہولڈ the admission happened at the end of the day and the rest is history. Nadia. Okay. I have absolutely no doubt that your parents are very virtuous people and I'm very glad you survived. But scientifically, although it's a very slim probability that somebody would survive a crash like yours, there is a probability. So there can be a survivor. That's nothing, I mean, it's, as I said, it's very slim, but it's not, and it's unusual, but it has been known to happen. Second, under extreme stress, the brain, because of adrenaline and a number of other chemicals, when you are faced with a very, very traumatic conclusion, like you were talking about your 30 seconds, that can scientifically cause you to think about your life, etc. What part is, what I'm asking is, what part of your experience cannot be explained by science? اچھا دیکھیے نادیہ صاحبہ, اس میں جو 3 باتیں آپ نے کی ہیں, میں نے لکھنا میں بھول گیا تھا, بٹ میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے تینوں چیزیں یاد رہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ضرور سائنس کا اس میں عمل دخل ہوگا, مگر ہماری جو زندگیاں ہم نے لیڈ کرنی ہے نا, اس میں سائنس سے زیادہ ایموشنز میٹر کرتے ہیں. سو پلیز ذرا سائنس کو ضرور آپ پرسو کیجئے, کانٹیکسٹ میں رکھیے, ضرور اس کو ریشنیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, مگر دس از دا ایموشنل پیس وچ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ وین آئی سے miracles, don't take it in the literal sense. Miracles is the emotional satisfaction that you get out of anything that could possibly give you some kind of soothing feeling and all. So please اس context میں اس کو دیکھیے, number 1. Number 2, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, it's a figment of perhaps the science and the probability. I'm not disputing that fact at all. 0. I'm the last one to challenge this. Having said that, the question is not whether it was a result of a probability or a miracle. The question, important question is why me? This is more important. بھائی اگر آپ نے probability ہونی تھی اور آپ نے بچانا ہی تھا کسی کو, تو مجھے کیوں بچایا؟ آپ کسی اور کو بچا لیتے. اور یہ جو سیٹ کی myth ہے نا کہ سیٹ 1C, جس کی وجہ سے میرے پبلشر نے اس کا نام بھی سیٹ 1C رکھا ہے, وہ myth بھی بڑی questioned ہے. Why? Because the other guy was on 8th seat 8F, as in he was not on the aisle side, he was on the window side, right at the middle of the plane. And اگر آپ ہسٹری دیکھیں گی پلین crashes کے جس میں سروائیورز ہوتے ہیں, اس میں جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, they never survive. The people at the tail generally are the ones who survive. تو بھائی یہ تو پھر why me? The question is why me? The question is whether it is a miracle or a science. That's a secondary thing. Why me is something which is more important, and that science can't explain. That is something that you need to fathom yourself with. You need to find the reason for it, and this is probably the most complex thing that you can arrive at, and that's the reason why I read that particular piece in reiteration, because I wanted to share with this group that look, this is beyond something. And میں بھی ریچولس کے بارے میں پڑھوں گا, اس میں میرے جو ویوز ہیں کہ ریچولس اور یہ چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے نا وہ یہ ہیں دین اینی تھنگ ایلس. آپ کس میں آخری جو چیز تھی وہ کیا فرما رہی تھی؟
No, I said what part of your experience cannot be explained by science, and I think جی وہ میں نے کور کر لیا اس میں. جی جی اس اوکے. پہ ایک چیز جی رادھیکا کے کوشچن پہ جانے سے پہلے ایک چیز میں سر کو بھی بتا دوں کہ ایموشنل شاید ہر سی او کے لیے نہ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پلین کریش ہوا تو پتا چلا کہ شاید 1 یا 2 سروائیور ہیں, اور یہ بھی پتا چلا کہ ظفر صاحب شاید ہو. تو آئی کالڈ ملاحت, اب ملاحت کو یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے. تو آئی کالڈ ملاحت, تمہارے پاس ظفر مسعود صاحب کا نمبر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو صحیح, لیکن آئی ایم ناٹ شیور وہ چل رہا ہوگا کہ نہیں, یو نو تھنگز آر سچ. تو پلین کریش ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ایموشنلی آئی ایم ویری ایموشنل بائی دا وے, مجھے اس میں آئی ڈو ایکسیپٹ دیٹ. تو ہم نے دعا تو سب کے لیے کی, لیکن دل سے ایک شدید دعا نکلی, یا اللہ اگر بچ سکتے ہیں نا تو بچ جائے پلیز, اگر آپ بچا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے نا آپ کے ساتھ ذرا زیادہ ہے. اینڈ آئی ایڈمائر یور فادر سو ویری مچ. وہ میں نے آپ کے کزنس کو بھی کئی بار بتایا ہے کہ جو ہے آپ کے والد صاحب از ویری ریسپیکٹیبل اینڈ آئی ایڈمائر ہم اے لاٹ. تو اس وجہ سے آپ کو شاید جو میں آپ کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں وہ مجھے یہ تھا کہ جب آپ زندہ ہیں ہیومینٹی تو لوگوں کو بتائیں. اگر مجھے ڈاکٹر زیدی, ڈاکٹر رسما کوئی بھی پسند ہے تو میں لوگوں کو بتاؤں گی. Why? Because I don't know I'm going to see you again یا نہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ہیومینٹی کے بارے میں بات. Now moving to رادھیکا. رادھیکا آپ کا سوال. Sir, I have a question. Is the incident affect you as a banker, and if yes, in what way? جو امپورٹنٹ لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از لائف بیونڈ بیونڈ دا باٹم لائن از ویل, اینڈ یو ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ ایسپیکٹ. سو اٹ از دا contribution that is more important that you do towards the society than merely looking at the interest of a selected few or handful. I don't know ڈاکٹر زیدی تھے نہیں تھے اس میں جو ابھی ہم نے پاکستان بینکنگ سمٹ کروایا تھا, وہ ایز پاکستان بینکس ایسوسیشن چیئرمین. میں نے تو جو وہاں تقریر بھی کی تھی. I don't keep my emotionals hold back. I share them with everyone. جتنے بھی اگریسو ہوں جو بھی ہوں, مگر وہ شیئر کرنے ہوتے ہیں آپ کو. تو میں ایک جو میرے میں چینج آیا بہت بڑا وہ یہ آیا کہ اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ ایک 360 ڈگری ویو لیں, ناٹ جسٹ مونو لائن ویو آف دا باٹم لائن پر سے. Now that has changed happened, and luckily because I am a banker, so banking کی کیونکہ امپیکٹ جو ہے نا وہ بڑا ملٹی فیسٹڈ ہوتا ہے بائی ڈیزائن. اس کا بزنس ہی ایسا ہے. اگر میں آئی پی پی میں بیٹھا ہوتا تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا, بٹ بینکنگ انڈسٹری کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ انکلوسیو ہوتا ہے, وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکیلی میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں, جو کہ میں کر سکتا ہوں میں وہ کروں, بٹ 360 ڈگری ویو لے کے آف دا لارجر سوسائٹی, لوکنگ ٹورڈز دا فیوچر جنریشنز اینڈ دیئر بینیفٹ, ناٹ دا شارٹ ٹرم ویوز. تھینک یو سو مچ. بریف کوشچن, نام بتائیے گا اپنا. جی السلام علیکم, میرا نام سعد شیخ ہے اور میں طالب صاحب کا طالب علم. ظفر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ان کے والد صاحب انور سعید صاحب ایک قداور شخصیت ہے, ان کے والد کی تعلیم تربیت کا کتنا اثر ان کی زندگی پر پڑا. دوسرا, آج کے معاشرے میں استاد اور شاگرد میں وہ بانڈ نظر نہیں آ رہا ہے جو ماضی میں ہوتا تھا, اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تھینک یو. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی پیرنٹس والی, یہ تو میں بڑا کوئکلی آپ کو جواب دیتا ہوں. میری تعلیم و تربیت میں بہت بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ میرے باپ کا اور میری والدہ کا ہے, اور میں ابھی نہیں وہ بات کروں گا, بٹ آپ کتاب میں جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح میرے والد نے میری پرورش کی تھی اور کس طرح انہوں نے باتیں کی تھی. میں اگر ٹائم نے الاؤ کیا تو ایک سٹوری ہے, میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا, بٹ ابھی میں اس کو نہیں کرتا شیئر, جو میرے والد نے کس طرح میری از اے مور ڈائریکٹ وے انہوں نے مجھے میری اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی تعلیم و تربیت اور پرورش ہے. میرے کیس میں بائی دا وے آئی واز ویری لکی. میں جو ہیں اپنے پیرنٹس کا, دیکھیے وہ کسی نے مجھ سے اس دن بھی آئی کیپ میں بھی سوال پوچھا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینیٹک کوئی چیز نہیں ہوتی, اٹس دا ایکوائرڈ تھنگ. یہ جو آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, اورینٹیشن ہوتی ہے نا, یہ ایکوائرڈ ہوتی ہے. آپ کس ماحول میں رہتے ہیں, کس طرح بڑے ہوتے ہیں, کس نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میرے کیس میں میرے تقریباً 6 ماں باپ ہیں. میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزاری, پھر میں نے ممتاز سعید صاحب کے ساتھ اور ان کی بیگم کے ساتھ ٹائم گزارا. میں ان کے گھر پہ رہتا تھا جب آئی بی میں تھا, مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی, انہوں نے کہا تھا تم گھر پہ رہو گے. اینڈ دین میں اپنے چچا کے ساتھ رہا, اپنی دادی کے ساتھ رہا,
فار دا لانگسٹ ٹائم. تو میری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان بڑوں کے ساتھ گزرا ہے جو میرے پیرنٹس کے علاوہ ہیں, اور ان سب کا میری جو ہے نا اپ برنگنگ میں بہت ہی پازیٹیو اور نیگیٹو ہاتھ جو بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ ہے ضرور, اور میں سمجھتا ہوں اس نے بہت ایک میجر رول پلے کیا. دوسرا آپ جو کہہ رہے تھے استاد, اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو سب چیزیں بڑی زبردست تھیں اور اب ستیہ ناش ہو چکا ہوا ہے, اور ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, اور ہمارے زمانے میں تو وہ ایسے تھے, اور ہمارے زمانے میں ہم ایسے تھے. نہ ہمارے زمانے میں ہم ایسے تھے, نہ ایسا ہوتا تھا. آج دنیا چینج ہو چکی ہے, ریلیشن شپس چینج ہو چکی ہیں, ہمیں ریئلٹیز آف لائف کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس وقت 72 لوگ ہوتے تھے, آج 720 لوگ ہیں. اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹیچر جو ہے وہ اتنا ہی ٹائم دے سکے تو پاسبل نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. اب آدھے سے زیادہ ٹائم تو آپ سوشل میڈیا پہ خود ضائع کرتے ہیں, آپ تو خود ٹیچر کے پاس نہیں جاتے سوال پوچھنے کے لیے. تو لیٹس بی ویری ریئلسٹک اباؤٹ اٹ, انٹروسپیکشن کریں اپنی خود, اور دیکھیں کہ آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو رسپانس نہیں ملتا فرام دا ٹیچر, پھر آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں. ادروائز یہ جو سینڈروم ہے نا, میں اس کو بالکل اگری نہیں کرتا کہ ہمارے زمانے میں تو سب کچھ بڑا زبردست تھا, اور اب ہمارے زمانے میں IBA بہت اچھا تھا اور اب تو بالکل خراب ہو گیا. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دیٹ. آئی بلیو IBA اب بہت بہتر ہو گیا ہے بٹ اٹ یوزڈ ٹو بی ایٹ آور ٹائم. Assalamu alaikum. My name is Sadia and I am a student of MS Management here. So my question is that how can one cultivate a higher, transcend to a higher level of the accountability lens which you mentioned at the start? Given that we are living in a highly competitive environment and others around us may use shortcuts or misuse the tools that are available to us, such as use of ChatGPT. So how do you see that we cultivate a higher lens for ourselves? اچھا دیکھیے, یہ جو ہے نا مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے نا وہ جو کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی, جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہے وہ ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, لیٹ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کہ اس نے شارٹ کٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, میں اسے ڈیل کر لوں گا, یا تو آپ کہہ دیں کہ وہ ہے ہی نہیں. آپ وری کریں اپنے 30 سیکنڈ کے بارے میں جب آپ اپنے کٹہرے میں کھڑی ہوں گی. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے بات, وہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ میں واپس آ گیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا تھا, اور اس وقت میں نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں یار, کہ میں اتنی ٹریویل چیزوں کو بھی بادر کر رہا ہوں. فار ایگزامپل, میں نے ابھی کہا نہیں ہے مگر میری والدہ بہت ناراض ہوتی ہے اس لیے میں یہ بات نہیں کہتا. کل بھی انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہنے سے, یہ کہ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں نے اپنی انشورنس پالیسی کے پیپر سائن کر دیے ہوتے تو آج میری والدہ کو میرا مرنے کے بعد پیسے مل گئے ہوتے. وہ سبسٹینشیل پیسے تھے, بائی دا وے CEO آف دا بینک. تو ہم تو اس لیول پہ کے لوگ ہیں, ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں. اپنے آپ کو بڑا کیجئے, اپنا دل بڑا کیجئے. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں, ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں, ہم جنرس نہیں ہوتے. اس میں میری ایک پورا چیپٹر ہے ڈیوز کے نام سے. وہ ڈیوز جو ہے نا وہ فائنینشیل ڈیوز نہیں ہے. آئی ایم اے بینکر, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, اینڈ فائنینشیل ڈیوز آر ویری امپورٹنٹ, اینڈ یو نو ملاحت کیپس آن ہیمرنگ دیٹ ان ایز ویل. مگر یہ کہ جو لائف از بیونڈ دیٹ, اٹس ایکچولی the emotional dues which are more important than the financial dues. اور آپ نے وہ وری کرنا ہے کہ جب آپ اپنے کٹہرے میں کھڑی ہوں گی تو آپ نے کس کس کا دل دکھایا ہوا ہے اس کا آپ کو افسوس نہ ہو. آپ نے پیسے بینک آف پنجاب کے واپس نہیں کیے, شاید وہ معاف ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ نے دل دکھایا ہوا ہے ارم صبا کا تو وہ معاف نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, نہ آپ خود معاف کریں گی اور شاید اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ تو معاف کر دے گا, یہ نہیں کرے گا شاید. Absolutely. Last question for this, and after that, students, you can definitely talk to Zafar sir. Bas ye last question hai ji. Okay, I'm from the Dawn newspaper. I have also interviewed Shaukat Mislai sahab, جنہوں نے بالکل صحیح یہ کہا تھا کہ اس وقت جب کریش ہوا تھا میں پیچھے تھا, تو ٹیل اینڈ پہ تھا, میں بچ گیا اس لیے, and I lost my wife and everything. آپ اب جب جہاز Lucky him. کرتے ہیں, Lost his wife. آپ جب جہاز میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے, کوئی فوبیا ہے, سمتھنگ یو کیری وتھ یور سیلف؟ سوری, آپ کا اسم گرامی؟ شازیہ حسن. شازیہ, آپ وہ میں نے آرٹیکل پڑھا تھا, بہت اچھا آرٹیکل تھا وہ, بائی دا وے. جی میں نے پڑھا تھا, بہت اچھا تھا وہ, ویری ریویلنگ. شازیہ, سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی واز فارچونیٹ کہ بیفور دا کریش آئی فینٹیڈ.
اب وہ نادیہ یہاں بیٹھی ہوئی تھیں, وہ شاید اس کو کوئی سائنٹیفک وہ دے رہی تھیں ٹوسٹ, جو میں مان لیتا ہوں. مجھے میں اس پر تو یہ آرگیو ہی نہیں کر رہا کہ سائنٹیفک تھا یا نہیں نان سائنٹیفک تھا, وہ ڈسکشن از سیکنڈری. مجھے یاد نہیں ہے, چلے لیٹس پٹ اٹ دس پہ, مجھے یاد نہیں ہے وہ کرنچ پیریڈ, اینڈ آئی ایم لکی دیٹ آئی ڈونٹ ریممبر دس. آلدو اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وٹنسز, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آئی واز آسکنگ فار ہیلپ. تو میں ازیوم یہ کرتا ہوں کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی تھیں کہ میں سب کانشیسنیس میں کہیں اور چلا گیا تھا اور وہ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا, مگر مجھے وہ پیریڈ یاد نہیں ہے جس کو امریکنس کہتے ہیں نا کرنچ پیریڈ. آئی ڈونٹ ریممبر دیٹ کرنچ پیریڈ. بیکاز آف دیٹ آئی تھنک مائی سینٹی, اب وہ بھی ڈبیٹیڈ ہے بائی دا وے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میں ابھی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوں, مگر وہ سینٹی میری جو ہے وہ پریویل اسی لیے کر رہی ہے بیکاز میں اس وقت مجھے وہ پورا جو ہے نا, بیکاز یہ پورا جو معاملہ ہے نا, اس میں فزیکل جو ڈیفیسٹ ہے یا ڈیمیج ہے نا, وہ سیکنڈری ہے. اٹس دا مینٹل ڈیمیج دیٹ از سم تھنگ which leaves a long term scar on you, اور اس سے ریکوری بڑی مشکل ہو جاتی ہے. Luckily I don't remember that, so therefore it's absolutely normal for me. However, 4 months that I was on the hospital bed, میں نے اس وقت یہ سوچا کہ بھائی یہ تو سب کچھ جو ہونا تھا irrespective of what ڈاکٹر نادیہ thinks and زیدی صاحب thinks یا کارل مارکس thinks, وہ میں تو سمجھتا ہوں میریکل ہی ہے, تو یہ تو کام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو اب مجھ کو کہتے ہیں نا پنجابی میں بھی کچھ کر لواں, تو اللہ تعالیٰ نے تو کر دیا تھا, اب کچھ میں بھی کر لوں. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ دیٹ فرسٹ تھنگ آئی نیڈ ٹو ڈو از ٹو گیٹ بیک آن دیٹ پلین, گو بیک آن پلین سے مطلب یہ ہے کہ آن دیٹ سیم ایئر لائن, سیم سیٹ, سیم روٹ, ان دا سینس گوئنگ بیک ٹو لاہور, because I wanted my brain to be cleared of this fear that I can't fly, or I can't fly on PIA, or I can't sit on seat 1C. I want to get that completely out of my head, and I flew back on the plane. My family, by the way, my mother stopped talking to me for 3 days. My friends, including Ali Shayan's father, they tried to humor me, saying کہ جی وہ ہم نے تو پلان بنایا ہوا تھا. اس کی ابا نے کہا کہ ہم نے تو بڑا پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم چلیں گے یہاں سے 8-10 گاڑیوں میں سب دوست جائیں گے, اور ہم رکیں گے, ہم سکھر میں رکیں گے, پھر ہم ملتان میں رکیں گے, پھر ہم لاہور پہنچیں گے, تو ہم تو پھر آپ کے ساتھ جا کے پارٹی کریں گے. میں نے کہا میرے ساتھ جہاز پہ کوئی نہیں جائے گا. آئی ول گو الون بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ دس فیئر آؤٹ آف مائی ہیڈ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کرنا سی کر لیا, میں بھی تو کچھ کرا نا, کوئی 2-4 کام میں بھی کر لواں. آئی تھنک دس واز مائی میسیج ٹو پیپل دیٹ یو نیڈ ٹو گو بیونڈ دا میریکل پیس, یو نیڈ ٹو گو تھنک بیونڈ دا کہ آ کے آپ کو چیز غیبی کرے گی. آپ خود تو اپنا کام کریں جو آپ کو کرنے کا ہے, اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ کام میرے کرنے کا تھا. آئی فلو بیک اینڈ آئی واز مطلب فلکر آف تھنگ, جب وہ لینڈ کر رہا تھا لاہور میں تو تھوڑا خیال آیا, ادروائز اٹ واز نارمل, اینڈ آئی ٹریول فریکوینٹلی, ویری فریکوینٹلی, اینڈ اٹس ریئلی فائن ناؤ. تو اگر مجھے اجازت ڈاکٹر صاحب آپ دے دیں تو میں وہ ضرور پڑھ لوں. یہ ریچولس کے بارے میں بڑی مسکنسیپشنز ہیں, اور آپ لوگ اس عمر کے حصے میں ہیں کہ جہاں وہ تھوڑی سی ان سب چیزوں کو تھوڑا کانٹیکچولائز کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ریچولس جو ہے یہ بائی دا وے میرا فیوریٹ چیپٹر ہے اس کے اندر. اچھا دیکھیے, یہ جس طرح میں نے کہا اس کو کانٹیکچولائز کرنا بہت ضروری ہے, اور ریچولز آر امپورٹنٹ ان لائف. آئی ایم ناٹ belittling or dismissive of rituals at all. My problem is with the fact when the rigidity of the rituals come into play. Now that is disastrous, and that is something which is a killer, really. I would even go so far as to say that rituals cannot be the be all and the end all of your life. If your entire focus is on performing prescribed rituals, or worse, if you derive your value and sense of ethical superiority from your ability to perform rituals correctly, then you are being distracted from your purpose on earth. Rituals cannot consume
your life or dominate your struggle towards self-improvement, good actions are the key to good life. We cannot allow ourselves to turn into people who aimlessly meander through life, resting on the belief that our practice of prescribed rituals will evaluate us in his life, or in this life, or in whatever comes next. Take the calm and peace that ritual worships offer you without drawing inflexible lines in the sand. More importantly, turn intent into action and work towards your goal. This may seem obvious to the reader, but it was something that was truly brought into sharp contrast when my plane was about to crash. During those final moments of consciousness, I did not think about the rituals I had not performed on time. I thought only of how I had lived my life. My faith carried me through that day, and the depth of this faith was not determined by rigidity with regards to rituals. I had not been fasting despite it being the most important day in the holy month of Ramadan. And while I gained a degree of comfort and peace from the personal rituals I started following after the crash, I do not make the mistake of single-mindedly focusing on ritual worship above all else. I have witnessed the end, and if only for an ephemeral, fleeting moment, and I know what will be of paramount importance to me when it comes again, my faith and my dues to people around me. Thank you, Iram. Thank you, Thomas. Won't be long. Thank you for sharing a very sensational story, tale of resilience and introspection. उसमें बहुत कुछ सीखने का है. One moral of the story, especially for me, is to go for an aisle seat in the back of the plane. And Zafar Saab is not only our alumni, he is also a very valuable member of our advisory board in the School of Business Studies. Zafar Saab is very special to us. इन्होंने IBA को बहुत सपोर्ट किया है numerous ways, और most of us do not know कि ये किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और एडवाइजरी बोर्ड में ये हमें बहुत ज़्यादा हमें अच्छी डायरेक्शन देते हैं, और ही इज़ वेरी लॉयल. इन्होंने हक अदा कर दिया IBA का alumni होने का, और I think he is also a very brave man. He still flies PIA. Thank you, Doctor.